बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरिश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सबसे ठीक। पहले तो आपको ईद मिलादुन्नबी की ढेरों खुशियाँ। बहुत 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 मुबारक हो। आपको भी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को आज का दिन बिल्कुल मुबारक हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल खैर मुबारक। और यकीनन आज का दिन ईद का दिन है, हम सब के लिए खुशियों का दिन है। और सच टीवी की ये खुसूसी नशरियात हम सब अपने नाजरीन के साथ है, तो यकीनन आज बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरी गुफ्तगू भी होने वाली है। वो तो कहते हैं ना कि हर तरफ नूर ही नूर है, क्योंकि ये बेशक पूरी बेशक। कायनात, हाँ। ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, बाग हैं, बिल्कुल जंगल हैं, दुनिया, ये सितारे हैं, कहकशाएं हैं, यकीनन चांद है, यकीनन ये सब रसूल पाक के लिए बनाया गया है, क्योंकि बेशक आप बेशक वजह तख्लीक कायनात हैं। तो बेशक जिनके लिए बनाया गया, तो आज वो तमाम अशिया, तमाम मौजूदात किस कदर खुश होंगी। बिल्कुल खुशी इसीलिए से झूम ख़त्म रहे मरतबत यकीनन। को फ़ख्र मौजूदात भी कहा गया। माशा और ये माशा तकवीनी खुशी है, हमें शायद नज़र ना आए, लेकिन अगर हम उस रंग में रंगे जाएं तो यकीनन फिर हमें नज़र आए। और आप देख रहे हैं इस बिल्कुल वक्त खुशी का समा चंद नो दिनों डाउट। से बिल्कुल किस कदर पूरी दुनिया में खुशी है, और हर तरफ फूल ही फूल हैं, हर यकीनन तरफ यकीनन कोई शक आपकी नहीं। आमद की खुशी मनाई जा रही है। और क्या खुशगवार तासुर है इस वक्त इस पूरी ऐसे ही दुनिया में। ऐसे ही है। और दिल वाकई इस फ़ज़ा की नूरानियत को देखकर बाग बाग है। और इस दौर में जब अदम एतमाद है, बेसकूनी है, परेशानी है, जो रूहानी कैफ इस वक्त पूरी दुनिया में उन लोगों को हासिल है जो ख़त्म मरतबत को से इश्क करते हैं, वो किसी को हासिल नहीं। बेशक बेशक। और हमारे साथ मेहमान इस बिल्कुल ज्वाइन कर खुशी को चुके हैं। बांटने के लिए जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुलझी जी, हुई बिल्कुल। मजहबी शख्सियत, दानिश्वर, सियासतदान। और सच टीवी में तो आप आते हैं और नाजरीन को मसरूर कर देते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, खुशामदीद कहेंगे आगा साहब आपको। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मिसबाउल हसन गिलानी साहब। अगर आपको मुस्तनद मोतबर गुफ्तगू सुननी हो, एक एक बात का हवाला जानना हो और गहराई की गुफ्तगू सुननी हो, तो जनाब गिलानी साहब को सुनिए। माशाल्लाह, खुशामदीद कहेंगे आपको भी जी। और अली रज़ा अरशद हमारे सदारती एवार्ड याफ्ता नात खान, हमारी नेशनल असम्बली के ऑफिशियल नात खान है, लेकिन आजकल तो यकीनन फिर छुट्टियां मना रहे होंगे। वो सबके लिए ज़रूरी होता है जी। खुशामदीद कहेंगे आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। आप जी सब खूबसूरत नशरियात का आगाज़ जो है वो हम्द बारी ताला से करते हैं। ज़रूर। तो जी अली रज़ा साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, हम्द बारी ताला से आगाज़ कीजिए प्रोग्राम का। हमद पेश की माशाल्लाह। अली रज़ा अरशद ने। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, अभी जैसे महविश ने भी अपने इंट्रो में कहा कि क्या खूबसूरत इस वक्त समा है, बिल्कुल और कायनात इस वक्त सजी हुई महसूस हो रही है। और ख़त्म मरतबत जो वजह तख्लीक कायनात हैं, इस कायनात के बनने की सबसे बड़ी बल्कि वाहिद वजह है, पूरी कायनात मसरूर है उनकी आमद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबदी साहब। आज आलम इस्लाम की, बल्कि मैं आलम इंसानियत की कहूँ, सबसे बड़ी ईद है। कोई शक। आज के इस जश्न पे, इस खुशी के मौके पे मैं समझता हूँ फ़ज़ाएँ मुअत्तर हैं उस हस्ती की आमद से जो अम्बिया के सरदार हैं, जो तमाम इंसानियत के, बशरियत के सरदार हैं। और जैसे आपने कहा वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, वो हदीस कुदसी में है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर ऐ मेरा हबीब तू ना होता तो मैं ज़मीन व आसमान खल्क़ न करता। बल्कि ख़ुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। वो हस्ती जो कह रही है कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के ख़मीर में थे। और एक और रिवायत में पढ़ रहा था कि वो फरमाते हैं कि अभी तक आदम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे 7000 साल पहले हमारे अनवार तय्यबा मौजूद थे, और अल्लाह के अर्श के सामने वो नूर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़। क्या कमाल है, क्या क्या इतनी अजीम हस्ती। मैं समझता हूँ कि आज हर इंसान मसरूर है। और एक होता है जश्न, एक होता है खुशी का माहौल।
دیکھیں نا کسی ایک فیملی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس گھر کے ہر فرد کا چہرہ مسرور ہوتا ہے. حضور اکرم جو اس کائنات کا محور ہیں, معیار حسن ہیں, معیار خوبی ہیں, معیار محبت ہیں, وہ آج دنیا میں تشریف لائے, جو خلق عظیم کے مالک ہیں, جو اسوہ کامل ہیں انسانیت کے لیے, جو ہادی برحق ہیں, ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جشن منانا یہ کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان خود جائے انتظام کرے, نہیں, یہ بے اختیار کی صورت ہے, یہ دیوانگی ہوتی ہے, یہ جنون ہوتا ہے حضور کی محبت میں. یہ جو لوگ نکلتے ہیں, ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے, بہترین کلام, بہترین گفتگو, اور آج کا دن تو ہے ہی خوشی کا, مسرت کا, اور روحانیت میں ڈوب جانے کا, رسول پاک کی ذات میں کھو کر روحانی سکون پانے کا. یقیناً یہ خوبصورت, یہ جو خوشی کا سما ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ اسی طرح سے جاری رہے گا. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ پر اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا دن تو یقیناً عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور خوشیوں میں ہم سب جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہیں. عبدی صاحب بے شک بے شک, اور کیا خوبصورت سما ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ہے اس وقت, اور واقعی شخصیات بھی آج ایسی ہیں کہ جو حق ادا کر رہی ہیں. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے خوبصورت گفتگو کی میلاد کے حوالے سے کہ کیسے خوش ہونا چاہیے, کیوں خوش ہونا چاہیے, لیکن کیسے کے لیے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ جو کائنات کے بننے کی علت ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, تو کائنات کیوں نہ جھومے گی. مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب سے سنتے ہیں کہ اب وہ میلاد کو کیسے بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی محترم مکرم عابدی صاحب, آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مبارکباد بھی. جی بہت شکریہ. آپ نے جس پروگرام کا جس دن اہتمام کیا, اس پہ جتنی مبارکباد دی جائے کم کوئی شک نہیں, بے شک. اور ہمارے لیے یہ ایک اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا نام نامی اس میں گرامی لینے کی توفیق نصیب فرمائے. بے شک. حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ کسی کی شخصیت اگر محدود ہو تو اس کی کسی حد کو ذکر کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جس کی ہستی ایسی ہو کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ, جس کی عظمتیں کسی کے وہم و ادراک میں نہیں آ سکتی, یعنی جس کی عظمتیں میں یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. حضور کا ایک فرمان ہے, اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. حضور نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ کہا, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے سوا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں اگر یوں کہوں کہ جس کی عظمتوں کا ادراک آدم سے عیسیٰ تک نہیں کر سکے, ہم اس کی عظمتوں کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں. حضور رحمت کونین کی ولادت ہو تو وہ بھی بے مثال ہے, اور یہ ایمان کا ذریعہ ہے. یہاں حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھا, وہ میں عرض کروں کہ ایک محبت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں رسالت مآب سے اگر ایسے محبت نہ ہو کہ ہر وصف میں, ہر شان میں, ہر کمال میں حضور کو بے مثل و بے مثال نہ مانا جائے, ایمان مکمل ہی نہیں. بے شک بے اب شک. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ایسی انوکھی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کسی کا ذکر ولادت کے وقت ہوتا ہے, کسی کے اچھے گھر میں ولادت ہو جائے ذکر ہوتا ہے کہ فلاں پیدا ہو.
پھر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی لڑکپن میں کوئی ذہانت، کوئی کمل ایسا ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی کارنامہ جوانی میں سرزد ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب کوئی عالم ایسا ہوتا ہے، علم کی بنیاد پہ اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں وہ ذات والا صفات ہے۔ ولادت تو رہی، ولادت سے پہلے جس کا ذکر تھا وہ ذات رسالت مآب تھی۔ پھر باقی ہر ذکر کو ایک حد تک جا کے ختم ہونا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو، یعنی آپ دیکھیں آدم سے پہلے چرچے ہیں تو حضور کے ہیں، اور میدان محشر میں چرچے ہوں گے تو حضور کے ہوں گے۔ اب وہ کتنے ہیں؟ ایک روایت میں عرض کروں، امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر کیا کہ حضور کی ولادت سے پہلے کسی کا ذکر اس شان سے نہیں ہوا جس شان سے حضور کو، کوئی شک نہیں۔ حضور رحمت کونین کا اپنا فرمان، رحمت کونین فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل الصحابہ کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کنت انا والی نورم بین یدی ربی قبل ان یخلق آدم۔ حضور آپ تھے تو یہاں اس وقت بھی تھی نور محمد کی تابشیں، جب نبض کائنات کی دھڑکن چلی نہ تھی۔ ابھی نبض کائنات کی دھڑکن نہیں چلی تھی، اس وقت بھی زہرا کے بابا کا ذکر تھا کائنات میں۔ اب حضور کب تھے؟ آپ آدم سے پہلے تو تھے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آدم کی پیدائش سے پہلے بارگاہ الہی میں فقط 2 نور موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک نور میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا، دوسرا نور علی مرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلک النور جزئین، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فجزء انا فجزء علی۔ اس کا معنی میں حضرت مجدد الفسانی کی زبان میں کروں گا یا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی زبان میں۔ اس وقت وہ نور تھے، لیکن یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ نور اس وقت بھی فقط نور ہی نہیں تھے، وہ نور اس وقت بھی اپنی ڈیوٹیوں پہ مامور تھے، اپنی ڈیوٹیوں پہ مامور تھے۔ کر کیا رہے تھے؟ ان میں سے ایک کو اللہ نے نبوت کی سرداری عطا فرمائی تھی، دوسرے کو اللہ نے ولایت کی سرداری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، تھوڑا سا تذکرہ آج کے دن حق بنتا ہے کہ حضور پاک ختم مرتبت وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و پاکیزہ والدین کا ہو جائے، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، آپ کی شرافت، نجابت، آپ کا حسن اور آپ کا وہ جو نورانیت تھی حضرت رسول خدا کے والد ہونے کے ناطے، اور اسی طرح آپ کی والدہ، کچھ تبرکاً ذکر ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ ذکر تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں، میں تو جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بلند شخصیت تھیں، اللہ کے اولیاء سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس دور کو مد نظر رکھ کے جس طرف گمراہی تھی، بت پرستی تھی، جھوٹ تھا، دھوکہ دہی تھی، میں وہاں ایسا یہ کردار۔ عرض کروں گا کہ جناب عبدالمطلب، جن کا نام اصل میں شیبہ تھا، اور ان کو ایک تو بہت خوبصورت سردار تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اخلاق حسنہ تھا اور لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ، اس وجہ سے شیبۃ الحمد انہیں کہا جاتا تھا جناب۔ ان کے اولاد نہیں تھی پہلے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ یہ یہاں یہ مسئلہ تو میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے کہ میں چھیڑوں کہ عبدالمطلب کا نظریہ کیا تھا اور اسلامی حوالے سے وہ کیا۔ میں ان کو بھی ایک اللہ کا واقعاً ولی سمجھتا ہوں۔ وہ جو عام الفیل میں وہ واقعہ جو پیش آیا، وہ ابرہ آیا اس کے ساتھ، اور وہاں پہ صرف ایک جملہ، آج کے مسلمانوں کا تقابل اس جملے کے ساتھ کریں، میں سمجھتا ہوں صرف ایک جملہ آگے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ لینے آیا ہوں، اور وہ جو خانہ کعبہ ہے جس کو تو بد نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ جانے اور تو جانے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کتنے بلند عقیدے کے، اور وہ جو جملے ہیں
زیارات میں کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے محمد تو نور تھا ان اسلاب عالیہ میں، وہ عالی صلب اور ارحام مطہر جن میں تم آیا۔ اور وہ جو میں نے پہلے حدیث سنائی ہے، یہی شان ہے حضرت عبداللہ کی، حضور اکرم ارشاد گواہی فرماتے ہیں دیتے ہیں ہم 7000 سال پہلے خلق ہوئے، اور پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام خلقت ہوئی، اللہ نے ہمیں ان کی صلب میں منتقل کیا، اور اس وقت سے لے کر حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میرے بابا عبداللہ اور میری ماں آمنہ کی صلب تک وہ مقدس نور پہنچا، اور یہ سارا جو سلسلہ آدم سے لے کر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک یہ سارا پاک و پاکیزہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو جملے ہیں یہ میں نے حوالے نوٹ کیے ہیں، آگے یہ اہل سنت کی معتبر کتب موجود ہیں، شیعہ کی معتبر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات انشاءاللہ یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری۔ ناظرین اس بریک کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج عید میلاد النبی کا دن، خوبصورت دن، یعنی کہ سب سے بڑی عید کا دن آج کہہ سکتے ہیں، خوشیوں بھرا دن ہے، اور اس سیٹ پہ اس پروگرام میں بھی رونقیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اور سچ ٹی وی کی جانب سے جیسے آپ نے کہا تمام عالم انسانیت کو یہ عظیم عید مبارک ہو۔ اس سے بڑی عید کیا ہوگی کہ جن کے لیے کائنات بنی، جو علت غائی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو فخر موجودات ہیں، ان کی آج آمد ہے۔ مولانا عارف حسین واحدی صاحب حضور کے والدین جو خدا کے برگزیدہ ہیں، منتخب کردہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، اور پھر اس کائنات کی عظیم ہستی کے آنے کا سبب بن رہے ہیں، ان کی کچھ مدحت فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبد المطلب کی عظمت، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام تو ان کی تشریف آوری سے 6 ماہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ پھر کب پروگرام رکھیں 1 گھنٹے کا، جس میں صرف حضور کے والدین کا تذکرہ۔ بے شک ضرور کریں گے، آپ سے وعدہ رہا۔ اس 2 منٹ میں انسان کیا بیان کرے کیا نہ کرے۔ اچھا، جناب عبد المطلب نے ان کی پرورش، دادا جان تھے ظاہر ہے، ان نے پرورش کی۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی جو وفات ہونے لگی تو ان نے سب جو بھائی تھے جناب عبداللہ کے 10 بھائی تھے، 9 بھائی تھے ان کے کل، 10 بیٹے تھے عبد المطلب علیہ السلام۔ تو ان میں سے بڑی غور و فکر کے بعد، مشورے کے بعد چنا دنیا کی عظیم ہستی حضرت ابو طالب سید البطحاء کو، ان کو چنا ان کی تربیت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 35-40 سال جناب عبد المطلب کے دسترخوان پہ اور ان کے گھر میں حضور اکرم کی تربیت ہوئی، یہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں۔ میں اس پہ بھی اس سے زیادہ عرض نہیں کرتا۔ میں آگے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 والدین، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، بہت بڑی اس کے بارے میں جو ان کے اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ کے بارے میں 2-3 میں جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حضور کے اسلاب، حضور کے ارحام مطہرہ آدم سے لے کر حضور اکرم تک کتنے پاک و پاکیزہ تھے۔ دلائل النبوہ میں حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبہ الی الارحام المطہرہ، کہ اللہ ہمیشہ سے آدم سے لے کر اب تک مجھے اسلاب طیب اور طاہر سے ارحام مطہرہ تک منتقل کرتا رہا۔ ہمارا جو نور وہ تھا وہ منتقل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں حضور اکرم سے کہ ایک سوال ہوا کہ آپ تشریف لائے، یہ نکاح جو ہے یہ تو بعد میں آیا، تو آپ کے جو والدین تھے ان کا نکاح کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نکاح کی پاک و پاکیزہ پیداوار ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب وہ جو ہمارا تقدس ہے، ہمارے اسلاب کا، ہمارے ارحام کا، ہمارا یہ نور جو مقدس رہا، آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک، اس میں نہ کوئی کفر کی نجاست آئی، نہ کوئی شرک کی نجاست آئی، اور نہ کوئی نفاق کی نجاست آئی۔ یہ سنن کبریٰ میں یہ موجود ہے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان۔ ایک میں آخری یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں فی الارض سبعۃ مسلمین،
7 مسلمان دنیا میں کم از کم 7 یا 7 سے زیادہ ہر دور میں ضروری ہیں۔ اگر دیکھیں فلولا ذالک لہلکت الارض ومن علیہا، کہ اگر یہ 7 مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوں تو زمین و آسمان قائم نہیں رکھ سکتے، زمین ختم ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی، غرق ہو جائے گی، اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ یعنی 7 مسلمانوں کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے، یعنی ہدایت یافتہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اور 7 مسلمان جو ہے وہ ہادی ہونے چاہیے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر ہر دور میں ایک حجت خدا کا وجود نہ ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے یا حضرت عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ حجت خدا تھے، اور یہ انہی 7 مسلمانوں میں شامل تھے جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں رسول اللہ سے پہلے جو آخری خدا کے ولی تھے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، اب ہم چاہ رہے ہیں اس وقت کی فضا کا آپ بتائیے، جب رسول پاک تشریف لا رہے تھے دنیا میں کیا تبدیلیاں ہو رہی تھی؟ کیونکہ دنیا یقیناً مسکرا رہی تھی اس وقت، اپنی قسمت پر نازاں تھی، فخر کر رہی تھی کہ وہ ہستی کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ تشریف لا رہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جو کائنات میں تبدیلیاں رونمائی ہوئیں، آپ نے اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا نام ہے، اور یہاں بہت سارے لوگوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ آپ کو 22 مرتبہ سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور رحمت کونین کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ اپنی کتاب خصائص میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو تبدیلیاں رونما ہوئی، وہ ان میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ کائنات میں آپ دیکھیں کسی جگہ گرمی ہے تو دوسری جگہ سردی ہوتی ہے، ایک جگہ بہار ہے دوسری جگہ خزاں ہوتی ہے، پوری کائنات کا ایک جیسا موسم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اس وقت اللہ نے پوری دنیا میں بہار کو پیدا فرما دیا۔ یہ واحد رحمت کونین کی ذات والا صفات ہے جن کی ولادت پہ کائنات پوری میں بہار آئی۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ امام سیوطی نے یہ ذکر فرمایا، اس کو تو بہت سے محدثین نے، سیرت نگاروں نے ذکر فرمایا کہ اب ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کسی جگہ ایک جگہ بیٹا پیدا ہو دوسری جگہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ کائنات میں جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اللہ نے ہر ایک کو بیٹا عطا فرمایا، حضور رحمت کونین کی ولادت بعد۔ اچھا، پھر ایک انوکھی سی جو تبدیلی ہے وہ یہاں دیکھی، تو ہم نے تو دیکھی مسلمانوں نے، ایک راہب نے جو تبدیلی دیکھی اس کا ذکر کیا کہ ایک راہب تھا، امام سیوطی فرماتے ہیں وہ اس دن پریشان بیٹھا۔ یہودیوں نے اس کے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آج کے دن کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا آج کی شب ہوا کیا ہے؟ طلع نجم احمد، آج احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب اس نے جو کہا تبدیلی ہوئی، وہ کہنے لگا تمہیں نہیں خبر، میں دیکھ رہا ہوں آج سے لے کر کے سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، حکومت چلے گی تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ پھر یہ تبدیلی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ آپ ایک انوکھا مقام دیکھیں، ایک بے جان چیز اسے ہلایا نہ جائے، ہلتی نہیں ہے۔ اچھا یہ دیواریں ہیں ان کو گرا دیا جائے تو یہ حرکت نہیں کرتی، آپ واپس نہیں آتی۔ لیکن جس وقت حضور رحمت کونین کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں کعبہ 3 دن تک جھکا رہا۔ اب یہ دیکھیں بالکل حضور کی ولادت باسعادت کے کعبہ جھک گیا حضور سید کونین کی سلامی پہ۔ اچھا پھر انوکھا منظر دیکھیں، حضور کی والدہ مکرمہ کا ذکر آپ کر رہے تھے تو اس میں سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، کیا وہ ماں ہے جس کے بطن میں حضور اگر ایک لمحے کے لیے کسی چیز کو بس کر دیں نا، یہاں امام
سیوطی نہیں ایک روایت اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھی ہے، حضور کے پاس ایک بندہ آیا، بیٹھا ہوا تھا، رات کو جانے لگا، اندھیرا تھا، اجازت مانگی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس 2 بندے تھے، حضور نے ان کو چھڑی عطا فرمائی۔ اب اس چھڑی سے ہاتھ لگا حضور کا، جب وہ دونوں جدا ہونے لگے نا، اب ایک نے ایک گھر جانا ہے، دوسرے نے دوسرے گھر جانا ہے، چھڑی تو ایک کے پاس ہے، وہ کیا کرے؟ نے کہا جس کے پاس چھڑی تھی نا، ان کے ذہن میں خیال آیا جس چھڑی کو حضور نے ہاتھ لگایا اس چھڑی کو کیوں نہ مس کر لیں، اس چھڑی کو مس کیا جس کو حضور نے مس کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوسری چھڑی وہ بھی روشن ہو گئی۔ اب یہ تو ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کا یہ جملہ کمپلیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ میں اسپیشل ٹرانسمیشن نشرہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج عید میلاد النبی یعنی کہ سب سے بڑی عید، خوشیوں کا دن، اور آج سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن یہ کہ پورا عشرہ ایک سلسلہ جاری ہے، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ جی آپ سب مہمانوں کا تعارف بھی پھر سے کروا دیجیے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ، اور ہمارے بہت معروف نعت خوان علی رضا ارشد۔ ایک جملہ مکمل ہونا تھا اور اس کے بعد پھر نعت کی طرف ہمیں جانا۔ عابدی صاحب قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس چھڑی سے بندے نے چھڑی کو مس کیا، دوسرے نے جس کو حضور نے ہاتھ لگایا تھا، تو اب وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ اب وہ چھڑی حضور کے جسم مبارک کا حصہ نہیں تھی، صرف اس نے مس کیا سرکار کو اور وہ روشن ہو گئی۔ کیا اس ماں کا کہنا جس کے بطن میں سید کونین 9 مہینے رہے، اب وہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو فرماتی ہیں مکہ میں تھی، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کروں، صرف بات چونکہ کم ہوتا ہے وقت تو صرف روایت پڑھنے سے، اب روایت میں کیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ درمیان میں مکہ میں اور شام میں فرق ہے، وہ جو درمیان میں اجسام ہوتے ہیں نگاہیں ان کو کراس نہیں کرتی، آپ ان کو اجسام سیکلیہ کہا جاتا ہے، نگاہ ان کو کراس نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑا بلب بھی ہو اس کو نہیں کراس کر سکتا۔ سیدہ فرماتی ہیں یوں ہی میرے محبوب کی ولادت ہوئی، نگاہیں کراس کر کے شام کے محلات کو تکنے لگی، کیا کہنے جس کی ماں ولادت کے وقت مکہ سے شام کے محلات کو دیکھتی ہے، خدا جانے اس محبوب نے کیا دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی خوبصورت گفتگو کے بعد پھر نعت کی جانب جاتے ہیں، جس کی فرمائش بار بار ہو رہی ہے۔ جی علی رضا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑی خوبصورت نعت کے بعد جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب کائنات آمد وجہ تخلیق کائنات پر کس طرح مسکرا رہی ہے، کس طرح خندہ ہے، کس طرح شگفتہ ہے، اس کی کچھ نشانیاں تو جناب گیلانی صاحب نے بتائیں، کچھ آپ سے بھی ہم سننا چاہیں گے۔ جی ماشاءاللہ گیلانی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ساری نشانیاں ہم نہ گن سکیں، اتنی زیادہ۔ میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، وہ یہاں میں عرض کر دوں کہ ظاہر ہے 2 بڑے اقوال ہیں، ایک 12 ربیع الاول، ایک 17۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 12 اہل سنت اور 17 جو ہے وہ شیعہ کے ہاں، یہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول آج جو ولادت کی تاریخ ہے، اہل سنت کے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آج کی دن ولادت ہوئی۔ شیعہ علماء میں معتبر نام ہے، اصول کافی کے جو مصنف ہیں جناب یعقوب کلینی صاحب، ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو ہوئی۔ باقی شیخ توسی، شیخ مفید، باقی شیعہ کے اکثر علماء وہ کہتے ہیں کہ 17 کو ہوئی۔ کچھ اہل سنت ہیں ایسے جو وہ بھی کہتے ہیں کہ 17 کو ہوئی۔ یہ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کیا ہے کہ امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، چونکہ وہ فرماتے ہیں معیار وحدت امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لذا 12-17 تک انہیں ہفتہ وحدت مسلمانوں کے لیے قرار دے دیا۔ بہت خوبصورت اور بڑی محافل، تقاریب، سیمینار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جس رات حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، تاریخ میں ہے کہ ایک تو شیطان کی ایک چیخ نکلی جو ہر طرف ٹکرائی،
اور اسے محسوس ہوا کہ آج کے بعد میں اور میرے چیلے جتنے ہیں ان کے آسمانوں پہ جانے کے راستے بند ہو گئے، کیونکہ وہ پاک ہستی، وہ نورانی ہستی تشریف لائے کہ اب ان کے راستے بند ہو گئے، نہیں جا سکتے۔ دوسرا، جیسے انہوں نے فرمایا کہ مکہ کی فضا میں، مکہ کے علاقے میں ایک تو کچھ روحانی نورانی اثرات ہیں، کچھ جو ہے وہ ظاہری اثرات ہیں۔ وہ جو بہار آئی اور وہ جو خشک پہاڑ تھے اور خشک علاقہ تھا، اس میں جناب سرسبز پھول ہو گئے اور سبزیاں اگیں اور خوبصورت ماحول ہو گیا، یہ حضور کی ولادت باسعادت کے۔ اور ایک اور رات جس وقت ولادت ہوئی تو دوست اور دشمن نے یہ دیکھا کہ مکہ کی فضا جو ہے وہ نور سے چمک اٹھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نور تھا جو پہلے کسی بشر نے نہیں دیکھا تھا، ایسا نور۔ یہ حضور کی ولادت باسعادت، یہ نشانیاں جو آئیں ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ بہت اہم، ان نشانیوں کے پیچھے بریک کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ویئر اسپیشل ٹرانسمیشن اشرار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سب سے بڑی عید، خوشیوں کا دن، اور ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے پروگرام میں بھی ایک رونق، ایک خوشی کا سماں ہے۔ آپ بھی سب خوبصورت گفتگو ہے، اور کیونکہ 10 دن ہم عشرہ رحمت میں ہوں گے، رحمتیں بانٹیں گے ختم مرتبت کے وسیلے سے، تو لیکن آج کا دن تو پیک کا دن ہے، اور آج کے دن اس کائنات میں کیا نشانیاں رونما ہوئی۔ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ وجہ تخلیق کائنات کی آمد پر کائنات فرحہ و خندہ ہے اور نشاط کی کیفیت میں ہے، تو کیا نشانیاں ظاہر ہوئیں وہ ہمارے دونوں علماء بتا رہے تھے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے۔ میں عرض کروں کہ دو میں نے عرض کی، شیطان کی چیخ، اس کے آسمان کے راستے بند، اور مکہ کی فضا میں جو ہے وہ ایک روشنی چمکی۔ تیسری، میں تھوڑا سا ان کے فلسفے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا نشانی، کیوں ہے یہ نشانیاں آئیں۔ تیسرا یہ کہ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے لگاتار چل رہا تھا، وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لگاتار انہیں جلایا ہوا تھا کہ ظاہر ہے اس کی پوجا کرتے، وہ خاموش۔ حضور کی ولادت باسعادت جو ہی ہوئی اسی لمحے وہ خاموش ہو گیا، بہت بڑی نشانی ہے، یعنی آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی بالکل۔ اور ایک اور چوتھی میں عرض کروں گا کہ کسریٰ کے جو محلات تھے، کیا کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسریٰ کے محلات کے 14 کنگرے زمین پر گر گئے اچانک، زلزلہ سا آیا۔ یہ سب نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ایک پروگرام دے کر بھیجا ہے، ایک نظام دے کر بھیجا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ حضور کے افکار، اس کی سیرت طیبہ، یہ روشنی جو پھیلی پوری دنیا میں انشاءاللہ ایک علم کی روشنی، نور کی روشنی، اللہ کی خوشنودی کی روشنی، اللہ کی رضا کی روشنی اور دین کے غلبے کی روشنی، یہ حضور کی پہلی۔ دوسری جو ہے شیطان، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کی اولاد، ان کا جو سلسلہ ہے، اب وہ کیا ہے، وہ شیطان کے سب سے بڑے دشمن اس دنیا میں آ گئے، اس لیے شیطان کی چیخیں نکل گئیں اور تڑپ اٹھا وہ آگے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور کسریٰ کے جو کنگرے گر گئے، یہ نشانی تھی دنیا کے لیے۔ اس وقت دنیا نہیں مانتی تھی کہ یتیم عبداللہ اتنا بڑا کام کر جائے گا، لیکن یہ نشانی تھی کہ قیصر و کسریٰ کی اب خیر نہیں ہے، ان کی تباہی کے دن آ گئے۔ وہ ہستی تشریف لے آئی۔ فرعون جناب موسیٰ کو روکنا چاہتا، نہیں روک سکا، بعد میں وہی فرعون جو ہے موسیٰ کے ہاتھوں غرق ہوا، اور قیصر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے محلات کے۔ حضور کی ولادت سے یہ بھی نشانی تھی کہ آئندہ یہ مفتوحاں ہوں گی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور ان پہ فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ آتش کدہ فارس جو خاموش ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ باطل مذاہب مٹ جائیں گے اور غلبہ دین اسلام کا ہوگا۔ حضور کی تعلیمات، حضور کا کردار، حضور کے افکار، حضور کے نظریات اور حضور کی فکر پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ یہ ساری نشانیاں اللہ نے دکھائیں، اور آگے مستقبل قیامت تک دکھا دیا کہ حضور کی جو نور ہے وہ کہاں تک جائے گا اور دنیا میں کیا تغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبح کیا روانی سے اور کیا خوبصورت نشانیاں۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں
اور حضور کا جو بچپن تھا اور اس میں جو فضائل و کرامات ظاہر ہو رہے تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے جب کہا کہ آپ کی جو ہستی ہے اور آپ کا جو اسوہ ہے وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، تو آپ کی زندگی کا ہر حصہ نمونہ ہے، ہم کسی حصے کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے جوانی اور پھر جوانے سے پہلے بچپن، اس دور میں بھی آپ کی شخصیت اس دور میں بھی ایک ممتاز شخصیت تھی، اور سب آپ کو حسن کردار کی وجہ سے اور آپ کی شخصیت کے اثر کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حافظ صاحب قبلہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اس ذات کے بارے میں، ان کے کسی پہلو کے بارے میں سوچ کے ہی ایک دفعہ بندہ کانپ جاتا ہے، اتنے بے مثال پہلو ہیں۔ حضور رحمت کونین کا بچپنا اتنا بے مثال تھا کہ ایک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے میں جب سیدہ حلیمہ حضور کو لے کے گئی، وہ لینے کے لیے آتی ہیں، تو اس کی کیفیت کو سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سب سے کمزور تھی، اور ان کی جو سواری تھی وہ بھی سب سے کمزور تھی، تو وہ پیچھے رہ گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے مقدر میں آئے تو اب جاتے ہوئے کیفیت یہ تھی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے لیا، سواری پہ سوار کیا، اب وہ سواری جو چل نہیں سکتی تھی، سب سے پیچھے تھی، وہ سب سے آگے ہو گئی۔ واہ 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 واہ۔ یہ اس کا مطلب، یہاں وحیدی صاحب کچھ چیزیں ذکر کر رہے تھے، بہت دور سوچنا چاہیے کہ اب وہ سواری اس نے کیا لیا، حضور کو اس نے پشت پہ سوار کیا۔ اس کا مطلب اثر خوراکوں کے نہیں ہوتے۔ میں بے شک بے شک، شاید بہت کئی بندہ دور چلا جاتا ہے اس کیفیت میں، اس میں آپ دیکھیں تو اثر ہوتا ہے کہ اب اسی طرح ہمیشہ سے اثر رسالت مآب کے قرب سے ملتے ہیں، طاقتیں رسول اللہ کے قرب سے ملتی ہیں۔ میں ایک اگر مثال عرض کر دوں اجازت ہو تو، یہ حضور کی اصل میں ولادت کی خوشی کی گھڑیاں ہیں، خوشیوں کا سماں ہے، لیکن وہ ایک حضور کے اس شان پہ ایک اور اگر دلیل قائم کر دوں تو وہ آسانی سے امت کو سمجھ آئے گی، اور امت یہ سمجھے گی کہ قوت رسول اللہ کے قرب میں ہے، خوراکوں میں نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں کمزور ڈاچی سب سے آگے بڑھ گئی، حضور پشت پہ سوار ہوئے، قرب رسالت مآب ملا، طاقت آ گئی۔ اب اسی طرح جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پہ مولا کائنات کو بلایا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو بات ارشاد فرمائی، سرکار نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اتنا کھانے والے ہوں گے، ان کی قوت ایسی ہوگی، ان کے بازو ہوں گے، وہ کیا کیا کھائیں گے، ایسے نہیں۔ سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ هَٰذِهِ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میں خوراک کی بنیاد پہ نہیں، فتح ملے گی رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پہ، حضور کا محب اور حضور کے محبوب ہونے کی بنیاد پہ۔ اب ڈاچی کے مقدر بدل گئے۔ پھر حضور رحمت کونین جب تشریف لے کے گئے تو اب یہ حضور کا بچپنا کیا کمال پر۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں حضور کو لے کے گئی نا تو ان کے گھر میں چراغ نہیں تھا جلتا، کئی دن تک چراغ نہیں جلتے۔ اب اڑوس پڑوس کی عورتیں آ کے کہنے لگی، حلیمہ کیا وجہ ہے، پہلے چراغ جلتا نہیں تھا، اب چراغ بند ہی نہیں کرتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو چراغ بجھاتی ہی نہیں ہو، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی خوبصورت شعر پر اگر وقت ہے تو پھر نعت کی جانب چلتے ہیں۔ کیوں نہیں، بسم اللہ کیجئے علی رضا۔ میں بھی آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو جشن عید میلاد النبی
सच में स्पेशल ट्रांसमिशन अशरफ रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी का दिन, जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन है, खुशियों का समा है। और हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में भी यकीनन रौनक चार चांद है। आखिरी सेगमेंट आदि साहब जी। और जैसे आप कह रही हैं, ये कायनात जिसके लिए बनाई गई, जिसके लिए सजाई गई, जिसके लिए ये ज़मीन बिछाई गई, जिसके लिए ये सितारों की कंदीलें रोशन की गई, ये आसमान जो है, आसमान का साइबान बनाया गया, उनकी आमद की खुशी है। और मज़ाहिर भी ये हैं, आप देख रही हैं पूरी दुनिया में नूर ही नूर नज़र आ रहा है। और हमारे, मैं यूँ कहूँगा कि आज उरूज का प्रोग्राम, कि 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम, और अब हमारे उलमा इकराम से 12 रबीउल अव्वल के ख़ास मैसेजेस लेते हैं वहदत उम्मत के लिए, रसूल पाक से इश्क के लिए, उनसे तकरीम के लिए, और सबसे बढ़कर उनकी तालीमात पर अमल, क्योंकि अमल करके ही पता चलता है कितना इश्क है। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन, मैं अर्ज़ करूँगा कि क़िबला गिलानी साहब ने आखिर में एक नुक्ता बड़ा मुझे पसंद आया कि जो क़ुव्वत है वो हुजूर की मोहब्बत के सदक़े है। बिल्कुल। और उसमें वहाँ खैबर के मैदान में मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है जिनने यही फरमाया है, यही कहा है। देखें, जो आदमी सारी ज़िंदगी जौ की खुश्क रोटी खाता था पानी डबो के, उसमें कितनी कुव्वत होगी जिस्मानी, लेकिन जैसे अगर बाब खैबर उखाड़ा ना, तो उसके बाद लोग हैरान हुए कि अली में इतनी ताकत। तो उन्हें एक जुमला यादगार इरशाद फरमाया, मेरे दिल पे खटक रहा है, मैं बयान करता हूँ। फरमाया, क़लाअतु बाब खैबर ला बिक़ुव्वतिन जिस्मानिया बिक़ुव्वतिन रब्बानिया। दुनिया वालों, न समझना ये अली की जिस्मानी कुव्वत है, ये जो बाब खैबर मैंने उखाड़ा है, ये मेरी रूहानी और रब्बानी कुव्वत है, अल्लाह की अता करदा कुव्वत है। पैगाम आज के हवाले से मैं दो जुमलों में यही कहूँगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महवर कायनात हैं, जो सबब खिलकत गरज़ खिलकत कायनात हैं, मैं आज दुनिया मुश्किलात में मुब्तला है, हाजतमंद लोग हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं। इस मुल्क को देखें थोड़ा सा, इस मुल्क की सूरत हाल, महंगाई से रोना आता है लोग को देखकर। 2 टाइम की रोटी लोग को मैसर नहीं है। महंगाई है कि हर 15 दिन बाद जनाब बढ़ती जा रही है। मुल्क के निज़ाम के हवाले से, सिस्टम के हवाले से अवाम बहुत परेशान है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आएँ, हुजूर अकरम से बड़ा वसीला कोई नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। मैं कहता हूँ कि जब बड़े घरों में विलादत होती है ना, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में, जनाब अबू तालिब के घर में, जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर में विलादत है, मुबारकबाद दें तो वहाँ से मिठाई भी लें। मिठाई ये कि हुजूर को वसीला बनाएं और मुल्क के लिए दुआ करें। आज 12 रबीउल अव्वल मुल्क के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, और अपने जो मसाइल हैं, और गरीब जो धंसता जा रहा है इस महंगाई की वजह से और मुल्क की मुश्किलात की वजह से, सियासी तौर पर मुल्क मुश्किलात का शिकार है, आलमी सतह पे मुल्क के लिए मसाइल बन रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर अकरम के नाम पर लिया गया था। आएँ हम ये फैसला करें आज कि सबसे बड़ा वसीला अल्लाह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको वसीला बना के अल्लाह के सामने झुकें। जब पाक पैगम्बर का वसीला होगा, मुझे यकीन है कि दुआएं मंजूर होंगी और ये मुश्किलात बरतरफ होंगी अगर खुलूस दिल से। अल्लाह भी इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा मुझे पुकार तो सही। और फिर जब पाक मुस्तफ़ा की विलादत के दिन उनका वसीला देकर, एक हदीस सुना दूँ, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, बुजुर्ग साहबी हैं, बड़े मुकर्रब हुजूर अकरम के। वो फरमाते हैं, मैं गया एक जगह, मैंने देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत बिछा के दुआ मांग रहे हैं और हाजतें मांग कर आखिर में कहते हैं बेहक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर कहते हैं मैं गया और हुजूर के हुजरे में वो मुसल्ला बिछा के दुआ मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि बेहक़ अली मुर्तज़ा, आप वसीला बना रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ, अली अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिर है उनने वसीला देना है पाक मुस्तफ़ा का, इनसे बड़ा वसीला है ही कोई नहीं, इनसे बड़ी हस्ती है ही कोई नहीं। मैं चला गया रसूल अकरम के पास और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अली दुआ मांग रहे हैं, आपको वसीला बना रहे हैं, आप दुआएं मांग रहे हैं, अली को वसीला, ये दो भाइयों ने आपस में तय किया हुए। हुजूर ने फरमाया, जब मैंने इब्न अब्बास जब दुआ मांगी, मैंने कायनात में निगाह दौड़ाई कि कौन ऐसी हस्ती है अल्लाह के नज़दीक जिसका शरफ़ है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है, कि उसको मैं वसीला बनाऊं ताकि मेरी दुआएं मंजूर हों। आज तो मुझे अली से बड़ी कोई हस्ती नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया। तो मैं कहता हूँ, आएँ, आज 12 रबीउल अव्वल है, आज खुशी का दिन है, आले मोहम्मद के घर में खुशी है, अहले बैत के घर में खुशी है। आएँ उस दरवाज़े पे झुकें और अल्लाह से मांगें और कहें, या अल्लाह इस दरवाज़े का वास्ता
پاک مصطفیٰ کا واسطہ، پاک مرتضیٰ کا ہماری واسطہ، اہل بیت مشکلات اطہار کو کا واسطہ، اس ملک کی مشکلات، ہماری مشکلات حل فرما، بیماریوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی، کیا خوبصورت پیغام جناب واحدی صاحب نے دیا۔ آپ سے بھی چاہوں گا 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں، وہاں رسول پاک کے وسیلے سے امت مسلمہ کی وحدت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ یہ پورا ہفتہ وحدت ہے، اور پوری دنیا میں وحدت مسلمین کے حوالے سے ریلیز ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ قرآن پاک نے یہ کہا تھا کہ تم آگ کے دہانے پر تھے، اسلامی تعلیمات کے باعث تم بھائی بھائی بن گئے۔ جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی بسم صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تو یہ حضور رحمت کونین کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے پیغام جاتے رہتے ہیں بڑے لوگوں کے آپ کے وسیلے سے۔ میں یہ عرض کروں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، فکر رکھنی چاہیے کہ تنظیمی اختلاف کو ایمانی اختلاف نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یعنی سیاسی اختلاف ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک ذہن میں سیاسی رکھنا اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے تو ہم سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کسی کو یزید کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں، بالخصوص مذہب کی طرف سے ایسے پیغام نہیں جانے۔ بالکل صحیح۔ یہ کہہ دینا، اب یہ سمجھیں تو ہم سیاسی لیڈر ہمارے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 1 منٹ ہے آپ کے لیے۔ سیاسی لیڈر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا کوئی ایسا لیڈر بھی ہے جس کے سائے میں ہم سارے جمع ہو کے اسے لیڈر کہیں؟ تو 12 ربیع الاول کو آنے والا وہی لیڈر ہے جس کے سائے میں ہم جمع ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے ایمانوں کو بچا سکتے ہیں۔ اب میں سادہ سا جملہ عرض کروں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ اب خوشیوں کے موقع پہ نا ناراضگیاں ختم کر بے شک۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو بندے 2 بھائی آپس میں ناراض ہوں، کہتا ہے یار چلو ناراضگی اگے پیچھے اپنی جگہ، لیکن آج مبارکباد دینی چاہیے دی، آج ہم اکٹھے ہو جائیں، خوشی کا دن ہے، آج حضور کی ولادت کا دن ہے، اور سارے مسلمانوں کے حضور آقا ہیں، ہمارے ایمانوں کی جان ہے، آج مسلمانوں کو حضور کے صدقے سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت میسیج۔ اور ہمارے آج کا پروگرام کا بھی میسیج یہی ہے کہ رسول کے صدقے میں رحمت بانٹیں، خوشیاں پھیلائیں، پیار پھیلائیں، تمام انسانیت کے ساتھ محبت کریں، مسلمانوں کے ساتھ تو خصوصاً کریں، لیکن رسول پاک کی سنت ہے تمام انسانوں کے ساتھ محبت کریں۔ یقیناً خوبصورت پیغامات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی علی رضا، بسم اللہ کیجیے۔